अस्सलाम वालेकुम। इसम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो पेश खिदमत है किताब दबीर अहमद का ज़हनी व फ़िक्री सफ़र। मुरत्तिब हैं फलीम हाशमी और इससे एक मज़मून आपके सामने पढ़ रहा हूँ जिसकी पहली किस्म मैं आपके सामने पढ़ चुका हूँ, जिसका उन्वान है दबीर अहमद और मताए फ़िक्र नज़र। तो पेश खिदमत है नसीम अजीज़ी की का मज़मून का दूसरा किस्त। प्रेमचंद और असर हाजिर में उन्होंने उन नुमाइंदा अफसानों पर सैर हासिल गुफ्तगू की है जो आइंदा अदवार में अपनी ताज़गी व नुज़रत के बायस शायकीन अफसानों को मुतवज्जे करते रहेंगे। इंसानी नफ्सियात के मुख्तलिफ पहलुओं पर प्रेमचंद की गहरी नज़र थी। अगर वो एक जानिब मजबूर व बेकस अफराद की इंसान दोस्ती, आला ज़र्फ़ी और ख़ुददारी की मिसालें पेश करते हैं, तो दूसरी तरफ सफ़ेद पोश, सरवतमंद और ताकतवर अफराद के बातनी किरदार को कमाल होशियारी के साथ पेश करने का हुनर भी रखते हैं। उन्होंने सही कहा है कि प्रेमचंद की विरासत उनकी वो अजीम मोहब्बत है जो अवाम से है। उन्होंने न सिर्फ अपनी तहरीरों में उनके मसाइल की फ़नकाराना अक्कासी की, बल्कि उनके दरमियान रहकर ज़िंदगी भी गुजारी। उनकी कहानियों में मेहनत मजदूरी करने वाले अवाम और किसान के माथे की शिकन, उनके गीतों की लय, उनके खेत और खलिहानों की महक, उनके कच्चे मकानों की बास रची बसी हुई है। चुनांचे ये कहना हक बजानिब होगा कि प्रेमचंद की कहानियाँ हर अहद के सीने में दिल की सूरत धड़कती नज़र आती हैं। फैज़ उर्दू नज़्म का मुनफरिद शायर में फैज़ के मुतालिक कहते हैं कि उनकी शायरी मफलूज जहन की पैदावार नहीं, बल्कि बालिग शऊर और दर्दमंदों के लिए हौसला की तफसीर है। उन्होंने शायर का हवाला देते हुए कहा कि फैज़ ज़िंदगी के मेयार पर पूरा उतरने वाले शेर को उम्दा शेर से ताबीर करते थे। इस मज़मून में हाली, जोश और इकबाल के सिलसिले से एक मुख्तसर सा तज़किया हमें मुतवज्जे करता है। मसलन जोश की शायरी में शख्सी अमल नहीं के बराबर है। इकबाल के इब्तदाई कलाम में जज्बे और फ़हम का इम्तजाज मिलता है। बिलखुसूस बांगे दरा की अक्सर नज़मों में शख्सी तआसुर का इज़हार मिलता है, लेकिन धीरे धीरे उनके यहाँ इंकिशाफ ज़ात का अमल नज़रियाती कशमकश दबीज़ पर्दों में दबकर रह गया। हाली, जोश और इकबाल की शायरी के बरक्स फैज़ की शायरी का आगाज़ एहसास या जज्बाती मुहरकात से होता है। सफ़े शायरी के हवाले से प्रोफेसर ज़फ़र उगानवी का तहरीर करता इक़्तिबास नकल किया गया है, जिसे कुछ हिस्से देखिए। सफ़े शायरी का ज़रिए इजहार वही मामूली अल्फाज हैं जिनकी लुग़त में कोई अहमियत नहीं। अल्फाज जब तक लुग़त में बंद रहते हैं वो मुर्दा होते। एक अजीम शायर अल्फाज को गैर मामूली रूहानियत और वजूदियत अता कर देता है। एक एक लफ्ज़ को तजल्लियात हुस्न का कमकमा होना चाहिए। दबीर अहमद के मुताबिक शायरी की इसी बुनियादी कद पर फैज़ की गिरफ्त मजबूत है। वो मामूली अल्फाज को भी गैर मामूली हुस्न अता करते हैं। फैज़ की नज़्म इंतज़ार के उन मिसरों में शायर की फ़िक्रमंदाना आँखें और दर्द अंगेज़ दिल की कैफियत तो उजागर हुई हैं, लेकिन जज्बात के रास्त इज़हार ने इस नज़्म के दायरे को महदूद कर दिया। परवेज़ शायरी बहैसियत शायर में उन्होंने शायर के इब्तदाई कलाम की नुमायाँ खुसूसियत को नासिख और इकबाल की तक़लीद से ताबीर की। इकबाल के नज़रिए को मुश्तहर करने की कोशिश परवेज़ शायरी की नज़्म एहसान आदम में नज़र आती। हर चंद शायर के यहाँ खुद एतमादी और पुख्ताकारी की झलकियाँ नज़्म अहद नौ में बआसानी देखी जा सकती। परवेज़ शायरी की नज़्म इशारे हुस्न, शिकस्त और हकीर तोहफ़ा जहाँ एक जानिब राह इश्क़ की सख्तियों और नाकामियों को बर्दाश्त करते हुए अपने वक़ार को कायम रखने, अहद शबाब की हसीन यादों की खुशबुओं से दामन शायरी को मुअत्तर करने और वतन मालूफ को खैरबाद कहते हुए खून
رونے کی تصویریں پیش کرتی، نیز ان کا شعری لہجہ خوشگوار نظر آتا۔ وہیں دوسری جانب صدائے زندہ، مورچہ بندی یا نقصی کو سلام، روشنی کو ووٹ دو، امن عالم وغیرہ پرویز شاہ کے خطیبانہ اور ناصحانہ انداز کی وجہ سے ان کے خوبصورت لہجے کو متاثر کرتی۔ اسلامیہ کالج موجودہ مولانا آزاد کالج کے ایک سالانہ طرح مشاعرے میں پڑھی گئی غزل عجب طرح کی دکھائی سبک روی میں نے، عجب طرح کی دکھائی سبک روی میں نے، جنوں کے جوش میں منزل چھوڑ دی میں نے، اس پر ایک مختصر سا تذکرہ اس مضمون میں ملتا ہے۔ مزید یہ کہ انہوں نے رقص حیات کی غزلوں میں موقع یاس کبھی تیری نظر نے نہ دیا، موقع یاس کبھی تیری نظر نے نہ دیا، شرط جینے کی لگا دی مجھے مرنے نہ دیا، میں کیفیات حسن و عشق کی اثر پذیری محسوس کی ہے۔ ان کے مجموعہ کلام تسلیس حیات میں بھی لہجے کی مناسبت، لہجے کی متانت، فکر کی جولانی اور شدت جذب و احساس متوجہ کرتی ہیں۔ قرۃ العین حیدر کے افسانوں میں سماجی مسائل کی عکاسی پتجھڑ کی آواز کی روشنی میں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے دبیر احمد کہتے ہیں کہ قرۃ العین حیدر کا اسلوب نہ صرف جدید بلکہ جدید نظام فکر کا حامل بھی تھا۔ ان کے افسانوں میں فارسی اور انگریزی زبانوں کے اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ افسانوی مجموعہ پتجھڑ کی آواز کے 8 افسانوں کے تجزیاتی مطالعے سے یہ حقیقت آشکارا ہوتی ہے کہ بعض افسانے انشائیہ، رپورتاج، سوانحی خاکے اور سفرنامے کے قالب میں ڈھل جاتے ہیں۔ افسانہ ایک مکالمہ ریزہ خیالی نیز داخلی و خارجی ربط و توازن کی عدم موجودگی کے باعث انشائیہ کی شکل اختیار کر لیتا۔ افسانہ کارمن سفر لندن کے تجربات و مشاہدات پر مبنی ایک سفرنامہ ہے۔ البتہ پتجھڑ کی آواز میں عینی آپا کے ذاتی تجربہ و مشاہدہ کے ساتھ ساتھ فکر کی آنچ محسوس کی جا سکتی ہے، جس کے سبب وحدت تاثر میں ایک گونا اضافہ ہوا۔ ان کے مطابق اس افسانے میں افسانہ نگار کا فن عروج پر ہے، جس میں انہوں نے نفسیاتی اور جذباتی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی احسن کوشش کی۔ افسانے کی پروٹیگونسٹ اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون تنویر فاطمہ اپنے فطری انجام کے پیش نظر کالج کی ان لڑکیوں کے سامنے بطور عبرت ایک سوال بھی چھوڑ جاتی ہے کہ آزادانہ ماحول میں انہیں اپنی عزت نفس کی حفاظت کے لیے کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرۃ العین حیدر ہمہ جہت فنکارہ ہیں۔ فنون لطیفہ کے مختلف شعبوں میں دلچسپی رکھنے کی وجہ سے وہ کہانیوں میں رنگوں، شکلوں اور نقوش کی کیفیاتی ہماہنگی کے انجذاب کو یقینی بناتی، اس لیے ان کے شہپاروں میں حسن و مسرت بہجت کا سرچشمہ آب و تاب کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ ظفر اگانوی کا تنقیدی شعور میں دبیر احمد نے ان کے تنقیدی نظریہ اصول کی افہام و تفہیم کے لیے ان کے مضامین کو ہی رہنما بنایا ہے، کیونکہ ظفر اگانوی نے اپنے متعدد مضامین میں خود ہی اس کی وضاحت کر دی۔ انہوں نے اپنے مضامین میں جمالیاتی جبلت کو فن کی بنیاد قرار دیا ہے، کیونکہ یہی قد کسی فن پارے کے حسن و دل پذیری کا سبب بنتی، جس کا اظہار کچھ یوں ہوا: بات خواہ افہام و تفہیم کی ہو یا لفظوں کے ذریعہ ذہنوں کو متاثر کرنے کی، کچھ قواعد و ضابط کی مقتضی ہوا کرتی۔ کچھ دائرے ہوتے ہیں اور کچھ حدود بنانا ہوتے، جن میں رہ کر فنکار اپنا فن پیش کرتا۔ اسی طرح ناقد کے لیے بھی چند اصول ہوتے ہیں جن کی روشنی میں وہ کسی فن پارے کو جانچتا ہے۔ اس اقتباس میں مزید جملے ہیں جن کے تعلق سے مضمون نگار نے مکالمہ قائم کیا۔ انہوں نے صحیح کہا کہ ظفر اگانوی ان معدودے چند نقادوں میں ہیں جنہوں نے اپنی ذہنی تربیت کے لیے تنقید نگاری کے عمل کو تعصبات اور ذہنی تحفظات سے محفوظ رکھا۔ ان کی تنقیدی نگارشات
اعتدال و توازن کی خوشگوار فضا خلق کرتی ہیں۔ انہوں نے قدیم اور جدید تحریروں کا مطالعہ عمیق نگاہی اور کشادہ دلی سے کیا، اور ایسا کرتے ہوئے مشرق و مغرب کے علمی اور ادبی سرمایہ سے استفادہ بھی کیا۔ ظفرگان بھی مختلف علوم سے بہرہ تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کی تنقیدوں میں ادبی نثر ملتی ہے جو شگفتہ اور باوقار ہوتی۔ وہ کسی فن پارے کا محاکمہ کرنے سے قبل تجزیہ کرتے ہیں۔ انہیں سرسری بیانات یا غیر معروضی آرا سے احتراز ہے، نیز طرز استدلال کو وہ ملحوظ رکھتے ہیں۔ شہریار انسانی اور اخلاقی اقدار کا نقیب میں مضمون نگارنے شاعر کے داخلی مسائل، مثلاً خواب اور حقیقت کا تصادم، شب و روز کی کشمکش، احساس تنہائی، فریب اور خود فریبی، سراب، صحرا، ریت، تاریکی، گمشدگی، بازیافت، کرب، موت اور زیست، دونوں کی خواہش اور دونوں سے فرار۔ ایک چیز ہے اس عالم ہستی میں بشر بھی، دنیا کے طلبگار بھی، دنیا سے حذر بھی، کو شہریار کی شاعری کا خمیر تصور کیا، کیونکہ ان کی بیشتر نظمیں اور غزلیں انسانی اور اخلاقی اقدار کی روداد جستجو کا رزمیہ ہیں۔ اس مضمون میں نظمیہ و غزلیہ شاعری کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے شاعر کے انفراد و امتیاز کے تجزیاتی اشارے بھی اس نوع کے جملوں کے ذریعے کیے ہیں۔ مثال کے طور پر شہریار کی نظمیں حیت کا تجربہ نہیں بلکہ جذبات و محسوسات کا بے ساختہ پیرائے بیان ہے۔ یہی بے ساختگی ان کی غزلوں کی بھی خصوصیت ہے۔ ان کی شاعری تنہائی اور کرب کی دھوپ میں جھلسی ہوئی نظر آتی۔ ان کی نظموں میں ایمائیت کے عناصر کار فرما ہے۔ شاعر نے احساس کا نیا زاویہ اپنایا۔ جہد مسلسل اور بے پایاں جستجو ان کی نظموں کی پہچان ہے۔ یہ جدت ادا کے لیے نئی علامتوں کے پیکر تراشتے ہیں۔ شاعر نے کائنات اور زندگی کے ادراک کے لیے اپنے تجربات، مشاہدات، محسوسات اور جذبات کو تخلیق کی آنچ میں میر کی طرح تپا کر شعری جامہ پہنایا۔ کہیں کہیں ان کا لہجہ طنزیہ ضرور ہے، لیکن اس میں نفرت کی تلخی نہیں ہے۔ شہریار نے دور جدید کے انسانوں کے المناکی کو اپنے تخلیقی تجربے کا حصہ بنا کر اپنی غزلوں کے ذریعہ روح اثر کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ غرض کے مضمون نگار نے ان جملوں کی تصدیق و تحسین کے لیے دلائل و براہین کو بھی پیش کیا ہے، جن سے تنقیدی رویے کی استقامت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اعزاز افضل، ادبی تنقید کی روشنی میں شاعر کے کلام کا تنقیدی جائزہ پیش کرنے سے قبل انہوں نے تنقیدی طریق کار کی وضاحت کر دی کہ پہلے ادب پارے کا انتخاب، اس کے بعد وہ اصول جو بین الاقوامی سطح پر نقد ادب کی اساسی قدروں سے متعلق ہیں، اس کے بعد ظرف و ضمیر کا مسئلہ، اور پھر تقابل تجزیہ کی بات آتی۔ پرویز شاہدی اور اعزاز افضل کے دوران ذیل کے درج ذیل شعر کا موازنہ کرتے ہوئے انہوں نے لب و لہجہ کے فرق کو واضح کیا۔ ان کے شعر ہیں: طوفان کا زور گھٹتا بڑھتا رہے گا، وابستگی موج جو ساحل وہی رہے گی۔ پرویز شاہدی: یہ زیست ناوابستگی کی چوٹ سہ سکتی نہیں، چاہے وفاداری کرو چاہے دل آزاری کرو۔ اعزاز افضل: موصوف کہتے ہیں کہ مفہوم کا ایک ہو جانا، شاعری ہو یا نثر، کوئی بڑا عیب نہیں۔ یہاں لہب و لہجہ کا فرق اور شاعرانہ حسن کا اظہار جس طرح وابستگی موج و ساحل کی ترکیب میں ہو رہا ہے، وہ چاہے دلداری کرو والے مصرعے میں مفقود ہے۔ اعزاز افضل ترقی پسند تحریک سے متاثر تھے، لیکن مبلغ نہیں بنے۔ طرز سخن خود ایجاد کیا۔ ان کا لب و لہجہ سنجیدہ ہے۔ زخم صدا اور ان پڑھ آندھی میں ایک نمایاں فرق یہ ہے کہ شاعر کے تجربہ و مشاہدہ میں مزید پختگی واقع ہونے کے باعث
غور و فکر کے دھارے میں بھی تبدیلی آئی۔ درج ذیل اشعار کثرت مفہوم کی وجہ سے خوشگوار تاثرات و دل و دماغ پر مرتب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پہلے شعر میں معنیاتی سطحوں کو دیکھیں تو اس نوع کے اشارے ہمارے تخیل کو مہمیز کرتے۔ اس میں اگر نحیف اور لرزتے قدموں کو سبک پائی کی ترغیب دینے کا عمل ہے تو قافلہ سالار کی نااہلی کا قصہ بھی ہے۔ میر کارواں کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی انفرادیت کو قائم کرنے کا عمل تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ اعتقاد کان کی اسی کے نقش قدم پر لوگ ہم سفری کے آرزومند بھی ہوں گے۔ دوسرے شعر میں ایک مختلف منظرنامے کے ساتھ شاعر کا تجربہ وارد ہوتا ہے۔ اس کی کثرت تعبیر بھی قاری و سامع کو متوجہ کرتی ہے۔ شاعر ملاحظہ کریں، اہل سفر کا مجھ پہ یہ احسان بھی کم نہیں، اہل سفر کا مجھ پہ یہ احسان بھی کم نہیں، تنہا نہ چل سکے تو میرے ساتھ ہو لیے۔ شریک راہ شریک سفر نہیں ہوتا، چلے جو ساتھ وہی ہم سفر نہیں ہوتا۔ مجھے یاد سب ہے ذرا ذرا میں انہوں نے اپنے منجھلے ابا تشنا مظفر پوری کی بیش قیمت یادوں کو عالم دل گرفتگی اور چشم پرنم سے تحریر کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ محبوب اور دل نواز شخصیت جو مرنجہ مرنج تھے، انہی کے قلم سے بنائی گئی مرقع نگاری کی یہ تصویر دیکھیں۔ دراز قامت، کشادہ پیشانی، مسور کن آنکھیں، بھرا جسم، مسکراتا ہوا چہرہ، کھلتا ہوا رنگ، پروقار اور پر اثر آواز، تکلف اور تصنع سے دور، ملنسار، خوش گفتار، خوش مزاج، دوستوں کے دوست، ناداروں کے دلدار، تلاش کرتا ہوا ذہن، رقابت اور نفرت کے جذبے سے کوسوں دور، انہیں نہ کینے سے واسطہ تھا نہ چھل کپٹ سے، اگر دشمن سے بدلہ لینا ہے تو اس کے کام آ کر اور احسان کر کے۔ تشنا مظفر پوری ہومیوپیتھ ڈاکٹر تھے۔ مدت العمر گاؤں میں مطب کیا، 2-2.5 ہزار روپے کی یومیہ آمدنی، لیکن قناعت کا یہ عالم کہ کھپریل کا مکان ہی دولت کدا، طبیعت میں عجز و انکسار، فراخ دستی اور کشادہ قلبی، نفسانی طہارت کی ضامن، خوش فکر شاعر، کثرت مطالعہ کے شائق، سرمایہ کلاسیکی ادب کے دلدادہ، میر، غالب اور مومن کی شاعری پر جامع و بسیط گفتگو کرنے والے، ان کی وزاداری و شرافت اور مخلصانہ و مشفقانہ برتاؤ کا قائل ہر فرد تھا۔ دبیر احمد نے حتی الامکان کوشش کی کہ مذکورہ تصنیف میں معروضی طرز فکر ذرا بھی متاثر نہ ہو، اور انہیں اس میں شاہ کلامی بھی حاصل ہوئی۔ اکثر اوقات یہ بات مشاہدے میں آتی ہے کہ ذہنی تحفظات اور ذاتی پسند کی علتیں کار تحقیق و تنقید میں لامحالہ شب خون مارتی، لیکن یہ امر خوش کن ہے کہ ان کی تحریریں مسرت و بصیرت کا نگار خانہ ہیں۔ ادبی امور کے معاملے میں نہ صرف ازحد سنجیدہ اور متین واقع ہوئے ہیں، بلکہ دیانتداری سے حق رفاقت قلم ادا کرتے ہوئے ادب گزاری کے فرائض کسی شور شرابہ کے بغیر نہایت خوش اسلوبی سے انجام دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قارئین اور سامعین کا ایک معتبر اور معقر حلقہ ان کی آئندہ تحریروں کے لیے
نگاہیں فرش راہ کیے رہتا ہے۔ تو دوستو ابھی آپ اسم راشد کی ادبی دنیا میں ایک مضمون سن رہے تھے۔ اس مضمون کے خالق تھے نظیم عزیزی اور عنوان تھا دبیر احمد اور متاع فکر و نظر۔ یہ اس کی آخری قسط ہے، دوسری قسط یعنی کہ آخری قسط۔ پہلی قسط میں آپ کے لیے پہلے پڑھ چکا ہوں۔ اسے میں نے اخذ کیا تھا کتاب دبیر احمد کا ذہنی و فکری سفر، مرتب علیم ہاشمی۔ اس کتاب کی قیمت ہے صرف 400 روپے۔ رابطہ موبائل نمبر ہے ان کا 7044612422، نوٹ کر لیں 7044612422۔ تو دوستو ہم پھر ملیں گے آپ کسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔